नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरह आल इमरान अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 में इरशाद फरमाता है, जो लोग खुशहाली और तंगदस्ती में खर्च करते हैं और जो गुस्सा पीने वाले हैं और लोगों की खताओं को मुआफ करने वाले हैं और अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अब इसके अंदर इस आयत का कंटेक्स्ट ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ मुत्तकीन की सिफात बयान की है। ये बताया है कि तकवा वाले परहेजगार लोग कौन होते हैं, अल्लाह ताला से डरने वाले लोग कौन होते हैं। तो मुत्तकीन की अलामत में से ये है कि वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, चाहे खुद उन्हें ज़रूरत हो या ना हो। जब पैसे हों ज़्यादा तो भी खर्च करते हैं, जब हमारी ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ पैसे हों तो भी खर्च करते हैं। ठीक है। वल अल गैज़, और ये अहम नुक्ता है जो हमारे मौजू से मुतालिक है। वलकाज़िमीन अल गैज़, और वो लोग जो गुस्से को पी जाने वाले हैं, यानी जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो उसे कंट्रोल करते हैं। जब कभी एंगर आता है तो एंगर को मैनेज प्रॉपरली करते हैं। वलआफीन अनिन नास, और लोगों को माफ़ करते हैं, दरगुजर करते हैं। ठीक है। तो उन्हें सजा नहीं देते, उनकी गिरफ्त नहीं करते, उनसे बदला नहीं लेते। ठीक है। उनसे इंतकाम नहीं लेते। रिवेंज की अ, ताकत होने के बावजूद उनसे रिवेंज नहीं लेते। तो फरमाया वलआफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। तो इससे इस आयत से चंद बातें पता चली। नंबर एक ये कि मुत्तकी वो है जो गुस्से को पी जाए। अब मैं सिर्फ आयत के उस हिस्से पर मैं फोकस कर रहा हूँ जो हमारे मुतालिक है। ठीक है। तो मुत्तकी वो है जो अपने गुस्से को पी जाए, दूसरा लोगों को मुआफ करे, उनसे इंतकाम ना ले। ठीक है। तो मुत्तकी की भी ये अलामत हुई, और जो ऐसा करेगा नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा। तो चूंकि ये गुस्सा, मुसीबत और तकलीफ, इसका ताल्लुक ह्यूमन इमोशंस से है, और नफ्सियाती बयानात जो शरीयत ने हमें सिखाए हैं, शरीयत ने हमें क्या रूल्स दिए हैं कि किस तरह से हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें। क्योंकि एक बैलेंस्ड रवैया चाहिए ज़िंदगी में। कोई भी चीज़ कभी ज़्यादा हो या कम हो तो नुकसान का बाइस होती है। ठीक है। तो हर चीज में मॉडरेट रवैया होना चाहिए, बिहेवियर हमारा एतदाल वाला होना चाहिए। तो शरीयत ने ये तीन फैक्टर्स मैंने क्यों चुने हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो जिसका साबिका उमूमन हर शख्स से पड़ता है। गुस्सा हर शख्स को आता है, मुसीबतें हर शख्स पर आती हैं, तकलीफ में आदमी हमेशा होता है। लेकिन ये तीन सूरतें ऐसी हैं कि जब आदमी एतदाल से हट जाता है और शरीयत को छोड़ देता है और अल्लाह ताला की ज्यादा नाफरमानी पर उतर आता है। इसीलिए जो है मैंने खास आज ये मौजू लिया, अगर कि दूसरा मौजू था हमारा, लेकिन थोड़ा सा मैंने अल्टरेशन किया है जरूरत के हिसाब से, क्योंकि ये आखिरी अय्याम, आखिरी अशरा चल रहा है, और इसमें आदमी अक्सर हजरात, कुछ लोग जो है एतिकाफ कर रहे हैं, खवातीन भी कर रही हैं, तो इस वक्त अपनी नफ्स की इस्लाह, अपने कल्ब की इस्लाह, अपनी रूह की इस्लाह की तरफ ज्यादा फोकस होता है। तो ये चीजें अगर आप अपनी आप की इस्लाह करना चाहते हैं तो फिर आपको इन चीजों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तसव्वुफ से मुतालिक मौज़ूआत हैं। तो गुस्से में हमारा रवैया क्या हो, मुसीबत और तकलीफ आती है तो हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए। क्या हम गुस्से में, क्या शरीयत हमें आज़ादाना मिजाज दे देती है? क्या मुसीबत और तकलीफ में आदमी जो चाहे कह सकता है, जो चाहे कर सकता है? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आदमी खुश हो तो भी उसके लिए कवानीन दिए हैं, और जब गुस्से में हो या मुसीबत और तकलीफ में हो, गमज़दा हो,
تو بھی شریعت نے جو ہے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی قوانین سکھائے ہیں۔ ماڈرن زمانے میں اس کو اینگر مینجمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غصے کو کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے، یا سٹریس مینجمنٹ کہتے ہیں جب آدمی مصیبت، پریشانی، تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اینگر مینجمنٹ اور سٹریس مینجمنٹ کے شریعت ہمیں کون سے گولڈن رولز پرووائڈ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم ہماری زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ یو کین ناٹ اوائڈ یور اینگر کمپلیٹلی، کسی کو غصہ آئے ہی نہ، یہ بہت ہی ریئر بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو غصے بھی آئیں گے، مصیبت بھی، تکلیف بھی آئیں گی، لیکن عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ غصے کے کیا آداب ہونے چاہیے، شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے کچھ اصول بیان کروں، سب سے پہلے ہم غصے کی مذمت، یعنی کہ غصہ برا کیوں ہے، اس کے بارے میں جو احادیث کریمہ آئی ہیں اس پر ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ مجھے کوئی مختصر بات بتائیے، اور ایک دوسرے صحابی بھی تھے، انہوں نے آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، کوئی ایک مختصر سی نصیحت کیجیے جسے میں سمجھ سکوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، بس فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا تو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو فرمایا لا تغضب، یعنی کہ غصہ کرنے سے سختی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب یہاں پر فوکس کا پوائنٹ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنی ہے تو بہت ساری نصیحتیں کرنے کو چیزیں ہیں، صرف غصہ نہ کرنے کے تعلق سے نصیحت کیوں کی؟ وجہ یہ ہے کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ غصہ کیا ہے؟ بہت ساری برائیوں کا یہ پیکج ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، غصہ آتا ہے تو رشتہ داریاں توڑتا ہے، غصہ آتا ہے تو ظلم کرتا ہے، غصہ آتا ہے تو تکبر کرتا ہے، غصہ آئے تو ظلم کرتا ہے اور بے شمار دوسرے گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ دروازہ کھل جاتا ہے غصہ آتے ہی، کیونکہ اس کی عقل جو ہے کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر نصیحت کیا ہے کہ تم غصہ نہ کرو۔ اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سائل کو سوال کا جواب دیتے تو سامنے والا، سوال پوچھنے والے کا حال کیا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا، اور اس کے حساب سے، اس کے کنٹیکسٹ میں اس کے لیے کیا چیز سوٹیبل ہے، اس حساب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں چونکہ ہمیں غصہ بات بات پر آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غصہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے کہ اس کو پریز کیا جا سکے یا اپریشیٹ کیا جا سکے، نہیں، بلکہ غصہ جو ہے قابل مذمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اللہ عز و جل کے غضب سے مجھے کیا چیز بچا سکتی ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ، کون سا ایسا کام ہے کہ میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ پر غضب نہ فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے ناراض نہ ہو، اللہ تم پر غضبناک ہو نہ ہو، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں پر غصہ نہ کرو۔ جب تم لوگوں پر غصہ نہیں کرو گے تو اللہ تم پر غصہ نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں کون شخص نہیں چاہتا، ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اللہ مجھ پر غصہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں انسانوں کا غصہ، غضب اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں بہت فرق ہے۔ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق کی صفت جیسی نہیں ہے۔ ہمارا غصہ کیا ہوتا ہے؟ نتنوں کا پھول جانا، خون کا کھولنا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، ٹھیک ہے، اور رونگٹے کھڑے ہو جانا، یا پسینہ آ جانا، یا کپ کپی طاری ہو جانا، ٹھیک ہے، تو یا کانوں کا گرم ہو جانا، بالکل پیشانی گرم ہو جاتی ہے، باڈی گرم ہو جاتی ہے، بی پی بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے جو باڈی دیتی ہے، اظہار کرتی ہے کہ تمہیں غصہ آ رہا ہے، یہ سمٹمز ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام جسمانی سمٹمز سے پاک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ اللہ کا جب غضب کہا جاتا ہے، عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس پر بہت ہی تفصیلی گفتگو فرمائی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، غیظ اور غضب، ٹھیک ہے، غیظ اور غضب، یہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔
تو غضب کیا ہوتا ہے؟ غیظ کیا ہوتا ہے؟ غیظ کہتے ہیں جب کسی پر آدمی ناراض ہو جاتا ہے، کسی کام پر، کسی پرسن پر، کسی چیز پر، تو اندر جو نفرت کا جو یہ جوش پیدا ہوتا ہے اس چیز کی نفرت کا اور اس کا ریئیکشن کا، تو اسے جو ہے نا غیظ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی اس نفرت کو لے کر جب ریئیکٹ کرتا ہے، فزیکلی کوئی ایکشن لیتا ہے، تو وہ غضب کا اظہار کہلاتا ہے۔ تو یہ دو سٹیجز ہوتے ہیں، تھوڑا سا مائنیوٹ اس کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یاد رکھیں کہ یہ انسانوں جیسا غصہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں میں نے کیا بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تم پہلوان، تم بہادر کسے سمجھتے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں، یعنی طاقتور وہ ہوگا، پہلوان وہ ہوگا جسے کوئی جو ہے ہرا نہ سکے، پچھاڑ نہ سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ شخص نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، یعنی کہ غصہ اسے نہ پچھاڑے بلکہ یہ غصے کو پچھاڑ دے، تو یہ بہادر شخص ہے، یہ پہلوان شخص ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح کسی کو پچھاڑ دینے والا بہادر نہیں ہوتا، بلکہ بہادر تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے چھپاتا ہے۔ معجم الکبیر میں یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران میں، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سید کا مراد معنی تو ایک سردار ہوتا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ سید سے مراد وہ شخص بھی ہے جس پر غصہ غالب نہ آئے، یعنی وہ غصے کو کنٹرول کرنا جانتا ہو۔ اسی طرح سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ معجم الاوسط کی حدیث امام طبرانی نے نقل کی، اسی طرح فرمایا جو شخص غصہ کرتا ہے وہ جہنم کے کنارے پر جا پہنچتا ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ غصہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے کہ آدمی غصہ کرے گا تو جہنم کے کنارے پہنچ جاتا ہے، غصہ کو کنٹرول کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور جو غصہ پیتا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے جو بندہ غصے کا گھونٹ پی لے، اللہ عز و جل کے نزدیک اس سے زیادہ اجر والا کوئی گھونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث، یعنی پینے کی جو بھی چیزیں، آپ شربت پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پانی ٹھنڈا پیتے ہیں، جو بھی آپ پیتے ہوں گے، کولڈ ڈرنک وغیرہ، لیکن اللہ رب العزت کو جو گھونٹ بندے کا پسند آتا ہے، جو بندہ پیتا ہے، فرمایا جو غصہ کو پی لے، اللہ کو وہ گھونٹ زیادہ پسند آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے دل کو ایمان و امن سے بھر دے گا، یعنی جو شخص غصے کو قابو کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایمان اور امن سے اس کے دل کو بھر دے گا۔ اور فرمایا جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے، اللہ عز و جل اس سے اپنے غضب کو روکتا ہے، اور جو شخص اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرماتا ہے، اور جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، ٹھیک ہے؟ حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی علیہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس آدمی میں یہ تین خصلتیں ہوں، اس کا اللہ عز و جل پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ حالت رضا میں ہو تو اس کی یہ حالت اسے باطل کی طرف نہ لے جائے، ٹھیک ہے؟ جب وہ نارمل کنڈیشن میں ہوتا، اللہ سے راضی ہوتا ہے، تو وہ غلط کاموں کی طرف نہ جائے، اور جب غصے میں ہو تو حق سے تجاوز نہ کرے، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اس میں جو ہے زیادتی نہ کرے، اور جب اسے طاقت حاصل ہو تو وہ چیز نہ لے جو اس کی نہیں ہے، یعنی طاقت کا ناجائز
فائدہ نہ اٹھائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں غصے کے متعلق، کہ غصے کی مذمت اور غصے کو برداشت کرنے کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یاد رکھیں، ایک غصہ وہ ہوتا ہے جو دنیاوی معاملات پر آتا ہے، ذاتیات سے متعلق، کوئی جو ہے کسی کی پرسنالٹی پر کیچڑ اچھاڑتا ہے، کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، کوئی کسی چیز کا نقصان کر دے، کسی چیز کو ڈیمیج کر دے، یا کسی کے فیلنگز کو ہرٹ کرے، ٹھیک ہے، کسی کو ذلیل کرے، انسلٹ کرے، تو اس کی وجہ سے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ لیکن یہ چند دنیاوی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اخروی باتوں پر بھی بعض غصہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نافرمانی پر ناراض ہونا یہ جائز ہے۔ یاد رکھیں، یہ غصہ جو کہ غصہ، ایسا غصہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو رہی ہو اور آپ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے نوجوان بچہ ہے، صحت مند ہے اور رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے، اور والدین اس پر غضبناک ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، تو یہ غصہ ہونا ان کا جائز ہے، اور یہ جو ہے قابل تعریف غصہ ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیاوی معاملے پر وہ غصہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی تو پھر وہاں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارا خوش ہونا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور ہمارا غصہ بھی جو ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو غصہ ہے تو حرام، لیکن اس کو پی جانا حلال ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں، غصہ تو حرام ہے، تو ایسی شے دنیا میں ایک ہی ہے جو حرام ہو اور اسے پینا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے غصہ۔ تو جو بھی آپ کا غیظ و غضب و غصہ ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھر میں کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو خلاف شرع کام ہو رہے ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں غصہ نہیں آتا، شریعت کے خلاف ورزی پر غصہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلتا ہے۔ اور جب معمولی سی کسی نے پانی گرا دیا، کسی نے گرم گرم چائے آپ کے اوپر گرا دی، یا کھانے میں نمک کم ہو گیا، یا پھر کسی نے اس طرح سے آپ کے کپڑے جلا دیے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور غصہ آ جاتا ہے۔ شریعت کے معاملے میں غصہ نہیں آتا، اپنی ذات کی جب بات آتی ہے تو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی پامالی کی جاتی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بدلہ لیتے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جب دنیاوی معاملات میں کوئی انہیں تکلیف پہنچاتا تو بدلہ نہیں لیتے، جس کی سب سے بڑی مثال طائف کی وادی ہے، کہ جب ان کی دعوت کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، پتھر مارے، اتنا زخمی کر دیا کہ قدم لہو لہان ہو گئے، جوتیاں سرخ ہو گئی خون سے، لیکن بدلہ نہیں لیا، بددعا نہیں دی۔ اور جہاں کہیں جو ہے حقوق اللہ کی بات آتی، اللہ کے حقوق کی، تو پھر اس چیز میں سختی کا مظاہرہ فرماتے اور اس کا پھر بدلہ لیتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح بوقت غصہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرنا۔ اب ہمیں تو یہ پتا چل گیا کہ غصہ تو برا ہے، لیکن ہم کس طریقے سے اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اس کے طریقہ کیا ہے؟ اینگر مینجمنٹ کے اصول شریعت نے ہمیں کیا دیے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب کبھی غصہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو یاد کریں، ٹھیک ہے نا۔ عظمت کو کیسے یاد کریں گے؟ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں جتنی کہ تو اس غلام پر رکھتا ہے، یعنی کہ آپ غلام کو مار رہے ہو، یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس غلام پر تیرا جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ اللہ کا اختیار تجھ پر ہے، یعنی کہ اگر تو مخلوق کو اس کی خطا پر سزا دے سکتا ہے تو وہ تو خالق ہے، وہ زیادہ حق رہتا ہے تیرے گناہوں پر، تیری خطاؤں پر، تیری گرفت کرے اور تجھے سزا دے۔ تو جب کبھی آدمی کو نا یہ جذبہ آئے کہ میں اسے پنش کروں، میں انتقام لوں، میں اس کو سزا دوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا، تو یہ سوچیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو فوراً ہماری گرفت کر دے، فوراً ہم پر عذاب اتار دے، ہمارے چہروں کو مسخ کر دے، ہمیں زمین میں دھنسا دے، ٹھیک ہے، ہمیں عبرت کا نشان بنا دے، لیکن اللہ جو ہے بردباری والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے غضب
کا فوراً جو ہے اس طرح یوں اظہار نہیں کرتا، اگرچہ کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا، لیکن سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم لوگوں کی فوراً فوراً چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑ کرنے لگیں گے اور انہیں ان سے انتقام لینے لگیں گے، بدلہ لینے لگیں گے، تو پھر اللہ کی عظمت دیکھیں، اللہ چاہا تو ہمارے عیبوں پر بھی جو ہے گرفت کر سکتا ہے، ہماری خطاؤں کو پکڑ سکتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ ہم میری خطاؤں پر اللہ پکڑ نہ کرے، تو جہاں تک ہو سکے اوائڈ کرے، ٹھیک ہے نا، پیار محبت سے سمجھائے، نصیحت کرے، لیکن جو ہے انتقام نہ لے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں اس میں، ایک تو آدمی نے آپ کو ناراض کیا، تو اب آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ آدمی ہے طاقتور، تو آپ بدلہ نہیں لے سکتے، تو پھر اس کو کوسنے لگ جاتے ہیں، بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں، یا اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، یا پھر گالی گلوچ کر کے بھڑاس نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو رویہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا ایک ہے کہ جہاں آپ کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا ہے سامنے جس نے آپ کو غصہ دلایا ہے، اور آپ کے پاس طاقت و قدرت ہے، اور آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، لیکن آپ لیتے نہیں، آپ اس سے بدلہ لیتے نہیں ہیں، تو پھر یہاں آپ کا امتحان زیادہ شدید ہے، یاد رکھیں کہ آپ بدلہ لینے پر قادر ہو اور پھر بھی بدلہ نہیں لیتے، تو یہ پھر بہادری کی بات ہے، اور اس پر زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو اس کو پازیٹیو اینگل لے لے، اللہ کی عظمت کو سوچے، اور یہ سوچے کہ یہ میرے لیے ہو سکتا ہے اس میں بھلائی ہے، کیونکہ اگر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے قابو کر لیا، تو غصے پر صبر کرنے پر مجھے اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن جسے غصہ نہیں آتا وہ تو اس ثواب سے محروم ہے۔ تو آپ اسے اپورچونٹی سمجھیں، یہ سمجھیں کہ یہ غصہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا ہے، اور میں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اور جتنا ممکن ہو غصے سے پہلے تو بچنا چاہیے، اور آدمی جو ہے اس کی پریکٹس کرے، آدمی کیا کرے، اس کی پریکٹس کرے، گھر میں جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچے شرارت کرتے ہیں یا کسی اور سے خطائیں ہو جاتی ہیں، آپ معاف کرنے کا انداز ڈالیں، ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، دنیاوی چیز ہے، خیر اب وہ آپ کے غصہ کرنے سے واپس نہیں آنے والی، برتن ہے، کسی نے کانچ کا برتن توڑ دیا، گلاس توڑ دیا، اس پر بھڑک پڑ رہے ہیں، کسی نے جو ہے گیس آن رکھ دیا تھا لیڈی نے، اور کھانا جل گیا، یہ دودھ کا ابال گیا، اور اس کو کوس رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ نقصان تو ہو گیا نا، اب آپ کے ڈانٹنے سے کیا وہ چیز واپس آنے والی ہے؟ نہیں آنے والی، ٹھیک ہے، بلکہ سامنے والا پہلے ہی غم زدہ تھا کہ ایک چیز کا نقصان ہوا، پھر دوسرا آپ نے جلے پر نمک چھڑکا اور اس کو اور کڑوی کسیلی باتیں سنا دی، تو اور بھی مزید اس کے غم میں اضافہ ہو گیا۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ کہتے چلو ٹھیک ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، آئندہ سے احتیاط کرنا، اس طرح سے لاپرواہی نہ کرنا، تو آپ نصیحت کر سکتے ہیں۔ حتی الامکان اس طرح سے آپ غصے سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب کبھی ایسا ہو تو آخرت کو یاد کریں، آپ سوچیں نا، آج یہ گلاس ٹوٹ گیا، یا دودھ کا ابال چلا گیا، یا کوئی کھانا جل گیا، یا کچھ اور چیز ہو گئی جس بات پر آپ کو غصہ آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی، کسی نے آپ کی وائف نے کپڑے نہیں دھوئے یا اس کو پریس نہیں کیا، ٹھیک ہے، یا بچوں نے جو ہے آپ کے کاغذ پھاڑ دیے، یا اس طریقے سے کپڑے جلا دیے، کچھ ایسا ہو گیا، شرارت ہو گئی، جو بھی ہو گیا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اب یہ حال میں اگر میں اللہ کے حضور پیش ہو گیا، تو یہ چیزیں جو میرے سامنے ہوئی ہیں، کچھ اہمیت ہے ان چیزوں کی؟ کچھ بھی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آدمی کو سمجھنا چاہیے جب وہ اس طرح سوچے گا کہ اللہ کے حضور اگر میں چلا گیا، میری موت فوراً ہو گئی، تو کیا یہ میرا غصہ کرنا میرے لیے کچھ بھی آخرت میں فائدہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ایک گلاس کے ٹوٹ جانے پر یا کوئی اور چیز کے نقصان ہو جانے پر آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ آخرت میں آپ کو کچھ ایڈوانٹیج مل رہا ہے اس کا؟ نہیں مل رہا ہے، تو پھر وہ کام کیوں کرے جس میں کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو غصے کو دبانا چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اعوذ باللہ پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں؟ اعوذ باللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ کیوں کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو شیطان جو ہے فوراً ایسے آدمی کے دل سے نکل کر سیدھا سر میں چڑھ جاتا ہے، اب اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، پھر اس کو جو ہے وہ نچاتا ہے اور اپنے حساب سے گناہ کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھنا کہ غصہ جو ہے، شیطان بھی جو ہے آگ سے بنا ہوا ہے، اور غصہ بھی جو ہے شیطانی چنگاری کی طرح ہے، تو اسے بجھانے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار جو حدیث پاک میں آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی غصے میں ہو اور اعوذ باللہ کہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان اسے بھڑکا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ شیطان کی بات مانیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟
تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، کنز العمال کی حدیث ہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، زور سے ہی پڑھے بہتر ہے، یاد آ جائے کہ سامنے والا جو آپ سے لڑ رہا ہو تو وہ بھی سن لے گا تو اسے بھی یاد آ جائے گا کہ ارے غصے سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے غصے کے وقت جو ہے خاموش ہو جائے، اپنی زبان پر تالا لگا دے، غصہ آتے ہی آدمی جو ہے اناپ شناپ بکنے لگ جاتا ہے اور جو ہے بالکل جو ہے بے حیائی پر اتر آتا ہے، تو فوراً اپنی زبان پر لگام لے، ایسا سمجھ لیں کہ آپ بول ہی نہیں سکتے، آپ تو گونگے ہیں، ایسے سمجھ لیں، خاموش ہو جائیں، سامنے والا کیا کہہ رہا ہے بولے گا، تھک جائے گا چلا جائے گا، آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو غصے کے وقت خاموش ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو خاموش رہے، ادب المفرد کی حدیث ہے۔ تو سیکنڈ چیز یہ ہے، کیوں؟ کیونکہ جتنا آپ بولتے جائیں گے آپ کا غصہ اتنا بڑھتا جائے گا، جس طرح آگ کو ہوا لگتی ہے تو یہ بھڑکتی جاتی ہے بھڑکتی جاتی ہے، بجھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح غصے کی حالت میں بات کرنا غصے کو بڑھاتا ہے، اور آپ غصے کو کم کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو جانا ہے فوراً، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص خاموش ہو جاتا ہے غصے میں، شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح اسے بھڑکاؤں، کس طرح نچاؤں، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو شیطان اس آدمی کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ہاتھ میں بال لے کے اس کو الٹ پلٹ کر رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، تو شیطان ایسے ہی آپ کو نچا رہا ہوتا ہے غصے میں، تو آپ کٹ پتلی نہ بنے شیطان کی، ٹھیک ہے، شیطان کو جو ہے موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو نچائے اپنی انگلیوں پر، تو فوراً جو ہے خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس حالت میں غصہ آئے اس حالت کو بدل دینا، مثال کے طور پر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے فوراً ہٹ جائیں، جگہ کو بدل دے، اس حالت کو بدل دے، دوسرے کمرے میں چلے جائیں یا گھر کے باہر چلے جائیں، جیسے ہی غصہ آ جائے اپنے پوسچر کو بدلے، اپنے پلیس کو بدلے، یہ پلیس کو چینج کرنا، یہ پوسچر کو چینج کرنا، یہ ایک چینج لاتا ہے آپ کے ایموشنز کے اندر بھی، ٹھیک ہے، تو اپنے ظاہر کو چینج کرنے سے باطن پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بس اگر غصہ ختم ہو جائے تو فبیا ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا کرے؟ لیٹ جائے، یعنی پوزیشنز کو بدلتا رہے، چینج کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی سے آپ کو غصہ آ گیا، عورت بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، یا والدین بچے سے لڑ رہے ہیں، یا گھر کے دوسرے رشتہ داروں سے آپ لڑ رہے ہیں، کسی بھی بات میں آپ غصہ آ گیا، فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، چہرہ نہ دیکھیں، دیکھتے رہیں گے غصہ آتا جائے گا، سامنا آدمی رہے گا اس کی بات کا آپ جواب دیتے جائیں گے اور غصہ بڑھتا جائے گا، تو فوراً اس جگہ کو بدل لیں، فوراً ایک کمرے میں چلے جائیں، دروازہ لگائیں، خاموش ہو جائیں، جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر باہر آئیں، ٹھیک ہے، تو حالت بدل لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ چونکہ شیطانی چنگاری ہے، بھڑکتی ہے آگ کی طرح، تو اسے آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، دیکھیں فرمایا بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ تو پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کر لینا چاہیے، فوراً آپ جائیں وضو کر لیں، یا پھر آپ جائیں شاور لے لیں، غسل کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا ہو جائے گا؟ آپ جو ہے آپ کا غصہ دور ہو جائے گا۔ یہ کچھ طریقے ہیں، ٹپس ہیں، آپ ان کو آزما کے دیکھیں، بے شک اس سے جو ہے آپ کو جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح آپ جو ہے معاف کرنے اور صبر کرنے کی عادت بنائیں، صبر کا تو بڑا ثواب ہے، اجر ہوتا ہے اس پر، اور معاف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومن بندوں کے بارے میں ارشاد ہے، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو معاف کرنے والا رویہ بنائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ اپنے اندر عادت بنا لیں لوگوں کو معاف کرنے کی۔ اسی طرح برائی کا بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل میں کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اللہ فرماتا ہے اگر تم پر کسی نے ظلم کیا اور آپ اختیار رکھتے ہو ظلم کا بدلہ لینا، تو آپ بدلہ لینے میں بھی صرف اتنا ہی بدلہ لوگے جتنا ظلم اس نے آپ پر کیا ہے، کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ ایک تھپڑ تک مارتے ہیں، بلا وجہ کا اس نے مارا تھا تو پھر یہ بدلہ برابری کا ہوا، اس نے ایک مارا آپ نے گریبان پکڑ کے دو مار دیے تو آپ نے ظلم کیا، تو اب آپ گناہگار ہو گئے،
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے پہلے اس نے شروعات کی، شروعات نہیں دیکھی جائے گی، بدلہ آپ نے کیا دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جتنی اس نے تکلیف پہنچائی آپ زیادہ سے زیادہ اتنی دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر صبر کر لو، اگر تم بدلہ نہ لو، تو اللہ فرماتا ہے یہ سیکنڈ لیول ہے، یہ ہائیسٹ لیول ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کے حق میں یہ چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے فرمایا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جیسے ہی آپ کو کیا کہتے ہیں غصہ آ جائے، آپ نے جگہ بدل لی، آپ نے پانی پی لیا، آپ پانی پی لے، ٹھیک ہے، آپ وضو کر لیں، جس کو غصہ آ جائے پانی پیش کرے، گھر میں دیکھے کسی کو غصہ آ گیا فوراً اس کو پانی آفر کریں، ٹھنڈا پانی دے دیں، اس سے جو ہے غصہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جوس وغیرہ آفر کر دے، یا پھر اس کو جو ہے وہ جگہ سے ہٹا لے، خود ہٹ جائیں، اگر خود نہیں ہٹ رہا ہے تو گھر والے جو اس کو ہٹا دیں وہاں سے، دوسرے کمرے میں لے جائیں، بٹھا دیں، ٹھیک ہے، تو غصہ خود بخود کم ہو جائے گا۔ خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے، اللہ رحم کرے، کہ میں راستے سے جا بھی رہا ہوتا ہوں تو رمضان کی حالت میں راستے پر ٹریفک میں مسلمان نوجوان جو ہے لڑ رہے ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپیاں ہیں، روزے کی حالت میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور خصوصاً عید کی رات کو جو تماشا ہوتا ہے، جو لڑائیاں مار پیٹ، توبہ استغفر اللہ، کیا اثر ہوا رمضان کا؟ کچھ بھی نہیں، نہ رمضان کا احترام، نہ روزوں کا فائدہ، کوئی حرج نہیں، صرف ٹریفک میں کوئی درمیان میں آ گیا، کسی نے جو ہے ٹکر مار دی، کسی نے دھکا دے دیا، کچھ ہو گیا، جو جلال آ جاتا ہے پورا سارا اس پر غصہ نکال دیتے ہیں، اور زندگی میں جتنے برے الفاظ اس نے زندگی بھر سنے تھے وہ سارے زہر کی طرح اگل دیتے، کیا پھر روزہ رہ جائے گا؟ کیا روزے کا ثواب باقی رہ جائے گا؟ تو اس بات کا خیال رکھیں، عام دنوں میں بھی تو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ غصے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ اللہ کو اس وقت یاد کریں جب آپ بھول جائیں۔ بھائی آدمی جب بھولا ہو تو یاد کیسا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں نا، بھولنا اور یاد آنا یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، جو چیز آپ بھول گئے وہ یاد کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، یاد نہیں آنا ہی بھول جانا ہے۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب آپ بھول جاؤ۔ تو مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا غَضَبْتَ، یعنی کہ جب آپ غصے کی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ آدمی غصے کی حالت میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ نقطہ بیان فرمایا، بہت ہی پیارا نقطہ ہے، کہ جب آپ بھول جائیں سے مراد جب آپ غصے کی حالت میں ہوں تو اللہ کو یاد کریں۔ ذکر کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، درود پڑھے، استغفار پڑھے، کلمہ پڑھے، کچھ بھی پڑھے، ٹھیک ہے، تو ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو کیا ہوتے ہیں؟ دلوں کو سکون ملتا ہے، تو آپ کا جو بھڑکیلا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سکون آپ کو حاصل ہو جائے گا، تو ذکر کریں۔ اسی طرح غصے کو پینے اور معاف کرنے کی فضیلت پر غور کرنا، ابھی جو آپ نے فضیلتیں سنی ہیں کہ غصہ پی جانے کے کیا فائدے ہیں اور غصہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، تو اس کے نفع و نقصان پر اگر آپ غور کریں گے، خاموش ہو جائیں گے، فوراً اس کی فضیلت پر غور فکر کریں گے، تو آپ کا جو ہے غصہ دور ہو جائے گا، اور یہ آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوگا، ایک ٹول کی طرح ہیلپ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی غصہ دلائے تو اس کے لیے اور اپنے لیے جو ہے دعا کرے۔ اب یہ دیکھیں، آدمی غصہ ہو تو چاہتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان ہو، بلکہ ہم آپ اس کے اپوزٹ کریں، ٹھیک ہے، آدمی دعا کب دیتا ہے؟ جب سامنے والے سے خوش ہو، لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، صوفیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب غصے میں ہوتے تو دعائیں دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا اگر تو تیری بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تیری مغفرت فرمائے، اور اگر تو تیری بات میں سچا ہے تو اللہ میری مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی انہوں نے۔ اس نے گالی دیا، کوئی عیب لگایا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ برا کہا ہوگا، تو اب جو بات کہی ہوگی یا تو وہ سچی ہوگی یا تو جھوٹی ہوگی۔ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے اس کا مطلب میرے اندر وہ عیب ہے، میرے اندر وہ برائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے سچ کہا تو اللہ میری بخشش فرمائے، اور اگر تو نے جھوٹ کہا یعنی وہ عیب میرے اندر نہیں ہے جو تو بیان کر رہا ہے، تو نے تو جھوٹ کہا، اور اگر جھوٹ کہا تو یہ تو نے گناہ کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ تیرا بھی نقصان نہ ہو، اللہ تجھے بھی معاف کرے، ٹھیک ہے، سچ کہا تو مجھے معاف کرے، جھوٹ کہا تو تجھے معاف کرے، سبحان اللہ۔ تو جب کوئی آپ کو غصہ دلائے نا، آپ اس کے منہ پر دعا دے دیں، دیکھیں فوراً اس کا غصہ کیسے جو ہے رفو چکر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لڑنے کے لیے آپ کے آ جائے، کہے اللہ
تجھے معاف کر دے، اللہ تیری بخشش کر دے، اللہ تیرے درجات بلند کر دے، اللہ تجھے عقل سلیم سے نوازے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے برکتیں دے، دعائیں کرتے جائیں۔ جو آدمی آپ کو دعا دے رہا ہے، آدمی کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاتا، تو دیکھیں آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ میاں بیوی جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بیوی بڑے تیش میں آ گئی، غصے میں آ گئی، شوہر نے دیکھا، میں نے کہا پہلے بھی کہ آپس میں جو ہے نا ایک ٹھنڈا ایک گرم ہونا چاہیے، گرم ہو گیا تو دوسرا والا ٹھنڈا ہو جائے۔ اب دیکھا بیوی بہت غصے میں آ گئی، شوہر ابھی یہاں موجود ہے، اب شوہر کی غلطی ہے یا جو بھی معاملہ جو ہے گرما گیا ہے، تو شوہر کو چاہیے کچھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ غصہ ختم ہو جائے، یعنی کہے کہ بیوی غصے میں ہے تو کہنا غصے میں آپ کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ اب جیسی آپ کہیں گے دیکھنا کہ پوری جو عمارت غصے کی تھی وہ ڈھہ جائے گی، ٹھیک ہے، فوراً جو ہے پہیا بدل جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے ٹرکس استعمال کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے یہ پہلے ٹپس استعمال کر لیے، پھر اس کے بعد اس کے غصے کے انجام پر غور کرنا کہ مجھے اس سے کیا ملے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے غصہ کر لیا، میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اسے مارا، میں نے اسے گالی دی۔ آپ ازیوم کر لیں، ٹھیک ہے، اس نے مجھے گالی دی، میں نے دے دیا، میں نے مارا، حتیٰ کہ میں جو بھی آخری لیول پہ اس سے بدلہ لے سکتا تھا میں نے لے لیا۔ اس کے بعد کیا؟ مجھے اس سے کیا ملا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ کیا وہ آدمی جو ہے اس برائی سے بچ گیا؟ کیا میں اچھا بن گیا؟ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ نقصان ہوا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ غصے کا اینڈ نقصان پر جا کے ہو رہا ہے، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، تو آدمی جو ہے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انجام پر غور کرے، رزلٹ۔ میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہو گیا، آدمی سوچے ہو سکتا میں کوئی اور بات کہوں گا، اس کو برا لگ جائے، پھر برا لگ جائے، بات بڑھتی جائیں گی، ہم ایک دوسرے کو تانا دیں گے، پھر غصہ آ جائے گا، آدمی طلاق دے دے گا، پھر گھر الگ ہو جائیں گے، بچے بے گھر ہو جائیں گے، ان کی تربیت سے نہیں ہوگی، وہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ اس کے گھر چلی جائے گی، میں اپنی تکلیفوں میں زندگی گزار دوں گا۔ یہ ایک رزلٹ نکلا۔ آپ نے سوچا کہ میں غصے کو بڑھاؤں گا، جھگڑے کو بڑھاؤں گا، تو اب میرا الٹیمیٹ رزلٹ نتیجہ یہ ہونے والا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ انجام تو برا ہونے والا ہے، تو آدمی پہلے ہی رک جاتا کہ یہ نوبت نہ آئے کہ طلاق وغیرہ تک نوبت چلی جائے، تو آدمی کنٹرول کر لیتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انجام پر غور کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غصہ جب آتا ہے نا، آدمی انا کی وجہ سے غصے میں آتا ہے کہ میں جو ہوتی ہے نا اپنی اندر کی اکڑ، تو اپنی انا کو کچھ لے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے حضور۔ ہم کون اور ہم کیا؟ صرف دنیا میں جو ہے دو ہی ذات ایسی ہیں کہ جن کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، وہ ایک ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان ہے کہ اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، باقی ہر شخص کے خلاف جاتے ہیں، اولیاء کے بھی دشمن بنے، ٹھیک ہے، علماء کے بھی لوگ خلاف بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے خلاف کسی نے کوئی بات کہہ دیا، آپ کے گھر والے یا باہر والے کسی نے آپ کے خلاف بول دیا تو بول دیا، کون سی بڑی بات ہے؟ کون سا وہ کافر ہونے والا ہے آپ کو برا بول کر؟ ٹھیک ہے نا، صرف اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جا سکتے، باقی کسی کے بھی خلاف کوئی بول سکتا ہے، تو ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اپنی انا کو کچھ لیں، اور یاد رکھیں جب آپ غصے میں جو بھی ریاکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی رد عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ دوسرے کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سکھا رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بچوں، جب غصہ آئے، جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو اس طرح کرنا جیسے میں کر رہا ہوں، مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ اب یہ بچے سائلنٹلی اس چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں، دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں، جب پھر جھگڑا ہوتا ہے کہتے ہیں میرے ماں باپ اس طرح لڑا کرتے تھے، میں بھی ویسے ہی کروں گی، ٹھیک ہے۔ لڑکا وہ دیکھا میرا باپ اس طرح سے طیش میں آ کے میری ماں کو مارا کرتا تھا، میں بھی میری بیوی کو ماروں گا۔ تو آپ جو ہے اننیسسریلی جو ہے نیگیٹو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں، جو اچھا دوسروں کا چھوڑ دیں، آپ جس پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ جب آپ انتقام لے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی انتقام کی آگ بھڑکے گی، اس کے بھی دل میں آئے گا کہ یار میں بھی اس کا جواب دوں، میں بھی انتقام لوں۔ تو انتقام کی آگ کو آپ بھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ نے مارا، کل وہ طاقتور ہو جائے گا اور آپ کمزور ہو جائے گے، پھر وہ آپ سے آ کے بدلہ لے لے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اس حال میں معاف کر دیتے ہیں، پھر ایک موقع آئے گا، ہو سکتا ہے آپ سے غلطی ہو جائے زندگی میں کبھی، اور پھر وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، لیکن وہ سوچے گا اس انسیڈنٹ کو، یار یہ بدلہ اس دن لیتا تھا، لے سکتا تھا لیکن اس نے بدلہ نہیں لیا، آج میں بدلہ لینے پر قادر ہوں لیکن میں آج بدلہ نہیں لوں گا، تو وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اس طرح سے آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ غصہ جو ہے ایک بری چیز ہے، اسے بچنا چاہیے، اور جب کبھی غصہ آئے آدمی کو تو ان چیزوں کو جو شریعت نے ہمیں اصول دیے ہیں، ان کو اس پر عمل کریں، اس کو سیکھیں، تاکہ آپ کا غصہ دور ہو جائے۔
अब आते हैं हमारी डिस्कशन के सेकंड फेज की तरफ। ठीक है। इंसान दुनिया में रहता है और दुनिया जो है मुसीबतों का और तकलीफों का गढ़ है। दुनिया में मुसीबतें तो आनी ही हैं, कोई ये नहीं कह सकता मेरी जिंदगी में कभी कोई परेशानी मुसीबत और गम नहीं आया। वजह उसकी ये है कि दुनिया सफरिंग की जगह है और जन्नत आराम की जगह है। अगर कोई चाहे कि दुनिया में मुझे कोई तकलीफ ही ना हो, कोई परेशानी और गम आए ही ना, तो ये तो ऐसी ख्वाहिश कर रहा है जो कि मुमकिन नहीं है। क्योंकि दुनिया तकलीफ की जगह है और आखिरत आराम की जगह है, यानी जन्नत में कोई तकलीफ और मुसीबत नहीं होगी, तो आप दुनिया में ही जन्नत मांग रहे हैं, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो मुसीबत में और तकलीफ में सब्र कैसे करना है, उस पर जो है कैसे रिएक्ट करना है, तो वो हम जो है शरीयत की पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल सब्र तो सदमा पहुंचते ही करना है। इसलिए कि बाद में हर इंसान की को करार आ ही जाता है। इंसान की ये जो इमोशंस है, ये फीलिंग्स हैं, ये परमानेंट तो नहीं होती। मुसीबत गम तकलीफ हमेशा के लिए तो नहीं रहती। आज आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप डिप्रेशन में हैं, आप जो है परेशानी में हैं, फिक्रों में हैं। ठीक है। तो ये जो तकलीफ पहुंची, ये जो मुसीबत पहुंची, आप हर्ट हुए किसी बात को लेकर, तो तकलीफ में ही सब्र करने का अजर जो है इमीडिएट उसी वक्त सब्र करना होता है। सदमा जैसे ही पहुंचे और उस वक्त आप सब्र करें, ये असल सब्र होता है। वरना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये खुद ब खुद जो है ठंडी हो जाती है, वो मुसीबत मुसीबत नहीं लगती। एक टाइम पे लगता है ये मुसीबत बहुत बड़ी है, लेकिन जब थोड़ा सा अरसा गुजर जाता है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वो गम हल्का हो चुका होता है। ठीक है ना? तो फिर उस वक्त तो कोई सब्र करके कोई बात नहीं होती। आप इमीडिएट रिएक्शंस को अपने कंट्रोल करें। बाजों की औलाद का इंतकाल हो जाता है। ठीक है, बचपन में छोटी औलादें होती हैं, इंतकाल हो जाता है। अब होता यह है कि मुसीबत पहुंचने पर शरीयत को भूल जाते हैं और फिर जो है अनाप शनाप बकने लग जाते हैं। ठीक है। मुसीबत गम पहुंचता है तो कोसने लग जाते हैं, शिकवे शिकायतें करने लग जाते हैं, और जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करते हैं, उसे नाराज करते हैं। हत्ता के बाज लोग कुफरिया कलमे बोल जाते हैं मुसीबत के वक्त में। मुसीबत आई, कहने लग जाते हैं कि अल्लाह को मैं ही मिला था कि मुसीबत देने के लिए, दुनिया में और कोई नहीं मिला। ये भी देखें जुमला कितना खतरनाक है। उसी तरह आप ये कहना कि अल्लाह ताला ने मुझ पर जुल्म किया, या किसी को और को मुसीबत में देख के आप बोले कि अल्लाह ने तेरे ऊपर बहुत जुल्म किया, ये नहीं करना था अल्लाह ने। तो जब आदमी ने अल्लाह ताला को जुल्म करता हुआ कहा, इसका मतलब आप अल्लाह को जालिम बोल रहे हैं और अल्लाह पर ऐब लगा रहे हैं, और ये कुफ्र या कलमा है। आदमी मुसलमान नहीं रहता, फौरन आपका निकाह टूट गया, आपकी बैत टूट गई, आपने जो हज उम्रे सब किए सब बर्बाद हो गया। अब दोबारा आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, दोबारा नए महर के साथ निकाह करना पड़ेगा, दोबारा बैत करनी पड़ेगी। अंदाजा लगाएं। गुस्से में और क्या कहते हैं मुसीबत में, परेशानी में, गम में आदमी को होश नहीं रहता, बोल देता है बोले अल्लाह ताला ने मुझ पर जुल्म किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बंदे अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला को जालिम कह देना और ये कहना कि अल्लाह ताला जो है हमारी दुआएं कबूल ही नहीं करता, अल्लाह ने तो सारी मुसीबतें दुनिया वालों की मुझे ही दी दी है, मेरे से ज्यादा दुनिया में किसी को मुसीबत ही नहीं दी, इस तरह शिकवे करना और अल्लाह ताला को जो है कोसना, बुराई के साथ याद करना, ये नाजायज और हराम है, याद रखें। तो मुसीबत में अपनी जबानों को कंट्रोल करें। फौरन सोचें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एक जुमला जो है हमारी आखिरत को बर्बाद कर दे। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसीबत ज़दा औरत से फरमाया, सब्र करो और सवाब की उम्मीद रखो। जैसी आपको तकलीफ हुई तो उस पर आपने खामोश रहना है, सब्र करना है और शिकवे नहीं करना है, बुरी बात जबान से नहीं निकालना है। अब इसमें होता क्या है कि कोई देखे, इंसान को गम कब होता है? या तो उसे कोई नियामत छीन ली गई, या तो उस तक कोई तकलीफ पहुंची। ठीक है ना? तो इस बात से गम होता है उसको। अगर कोई नियामत चली गई तो आप ये सोचे ना, नियामत देने वाला कौन था? अल्लाह ताला है। और देने वाले ने अपनी नियामत वापस ले ली, तो उसमें गलत क्या किया? उसकी चीज थी, उसने ले ली। तो आदमी गमजदा हो, उसका गम जो है फौरन हल्का हो जाएगा। एक सहाबी जिनका नाम जहन में नहीं है मेरे, जो है उनके घर में उनके बेटे की वफात हो गई, वो काम करने के लिए गए हुए थे, बीवी ने घर में जो है अपने बेटे को नहलाया धुलाया और उसको जो है चादर उड़ाकर सुला दिया, लेकिन शोहर को बताया नहीं कि जो है बेटा मर गया है।
کیونکہ میں بتاؤں گی تو شوہر ہرٹ ہو جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا اور آرام نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو بیوی نے بتایا نہیں، گھر میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا، شوہر آیا اطمینان سے، کھانا وغیرہ کھایا اطمینان سے، جب ریلیکس ہو کے وہ بیڈ پر بیٹھے تو بیوی پوچھتی ہے مجھے بتاؤ کہ کیا اگر کوئی شخص ہمیں امانت دے کوئی چیز رکھنے کے لیے اور وہ بعد میں واپس مانگے تو کیا اسے دے دینا چاہیے؟ تو شوہر نے کہا بالکل، بھائی جس نے امانت دیے تو اس کی امانت تو اسے لوٹانی چاہیے۔ تو پھر بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت لے لی واپس، یعنی جو امانت اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی وہ اولاد اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ سبحان اللہ! دیکھیں کیسے متقی پرہیزگار صحابہ اور صحابیات تھے وہ لوگ۔ اپنی بیٹا بھی گھر میں انتقال ہوا ہے، پھر وہ صحابی گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا معاملہ ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مزید برکت کی دعا کی، تو اللہ نے مزید اولاد سے انہیں نوازا۔ تو دیکھیں مصیبت میں ان کا کیا ریئیکشن تھا اور ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ کپڑے پھاڑ رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، نوکھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے ایسی ایسی جو ہے میت کے اوپر ایسی ایسی باتیں نکال رہے ہوتے ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اکثر کفریہ کلمات ان کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئیوں کے نکاح ٹوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ تو مصیبت جب آئے، صدمہ ہو، تو فوراً جو ہے پہلے اپنی زبان کو لگام لگائیں، ٹھیک ہے، اور صدمہ ہوتے ہی خاموش ہونا یہی تو صبر ہے، بعد میں تو پھر سب جو ہے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب کبھی آپ مصیبت والی خبر سنیں یا مصیبت آپ تک پہنچے، آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، یہ دعا پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دعا پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما اور میرے لیے اس سے تو خلاصی کے بعد زیادہ بہتر چیز عطا فرما، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے لیے بعد میں جب کوئی نعمت آپ سے چلی جائے تو آپ کہیں کہ اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما، ایک چیز چلی گئی اس سے بہتر آپ کو ملے گی، ایک چیز کا نقصان ہو گیا، ڈیمیج ہو گئی، اس سے بہتر آپ کو ملے گی۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ میں اس مصیبت پر جو نعمت مجھ سے چھین گئی ہے میں صبر کر رہا ہوں، اس کے بدلے تو مجھے کیا کر، نعم البدل عطا کر، تو اللہ اس کو جو ہے نعم البدل عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب کبھی ایسی مصیبت اور غم آ جائے تو آپ اپنی موت کو یاد کریں، کیونکہ موت کو یاد کرنے سے مصیبتیں ہلکی پڑ جاتی ہیں۔ آج کسی کو جاب کی پریشانی ہے، کسی کو جو ہے اپنے جاب کے اندر کام کو لے کے آفس کے اندر سٹریس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، کوئی جو ہے اور بھی دوسری ایجوکیشن کو لے کے بچے بعض جو ہے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، 11 12 10th 12th والے، گریجویشن والے، اس کو لے کر پریشانی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی پریشانی جدا جدا ہے، ہر ایک کو الگ الگ فکر ہے مصائب اور پریشانیوں کی، لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیا موت سے بڑھ کر بھی کوئی مصیبت ہے؟ نہیں۔ اور موت وہ مصیبت ہے کہ بھائی اس کے بعد کریکشن کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی ریورس گیئر نہیں لگا سکتے آپ، واپس آ کے چیزوں کو کریکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب زندہ ہوں اور مصیبت آئی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس مصیبت کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا۔ تو پازیٹیو ذہن بنائیں، پازیٹیو تھنکنگ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو مصیبت آئے تو یہ سوچنا کہ کوئی چیز دنیا میں پرماننٹ نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان بھی پرماننٹ نہیں ہے، کوئی چیز دنیا میں پرماننٹ نہیں ہے، اس کا مطلب مصیبت بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ جب ہم نے مصیبت اور غم کو پرماننٹ نہ سمجھا تو اس کا مطلب مصیبت کے بعد آسانی ہے، مصیبت کے بعد خوشیاں آنی ہے، غم کے بعد جو ہے خوشیاں آنے والی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہو سکتا ہے کچھ مہینے کچھ سال گزر جائیں، لیکن اس کے بعد خوشیوں والا ماحول آنے والا ہے۔ تو آپ فیوچر پر نظر رکھیں اور پھر آپ دیکھیں آپ کی یہ جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کتنی آسان ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کر کے اپنی مصیبت کو ہلکا کریں۔ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ علماء نے بتایا کہ جب آپ سوچیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو کہ سردار الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان کی زندگی میں کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی؟ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائش اور تکلیفیں ہوتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہیں، مال کو لے کر، جان کو لے کر، ہر چیز کو لے کر۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہارے نفس کے ذریعے اور تمہارے کھانوں کے ذریعے، تمہارے پھلوں کے ذریعے، ان سب چیزوں کو کم کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو کم کرے گا، رزق کو کم کرے گا، اور دیکھے گا کہ کیا آدمی مصیبت میں صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ نے آزمانا ہے، یاد رکھیں، اور ہر ایک پر یہ زمانہ آئے گا اور گزرے گا۔ اس وقت آپ نے ثابت قدم رہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ میرا ایگزام چل رہا ہے اور میں ایگزام میں فیل نہیں ہونا چاہتا، یہاں فیل ہو گئے وہاں فیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کے بعد یہ چیز بھی یاد رکھیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو اس وقت بیماری اور بخار چڑھا ہوا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ یہ شدت بخار زیادہ ہے آپ کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف جو ہوتی ہے وہ عام مومنین سے دگنا ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو اگر جو ہے بخار آ رہا ہے 110 ڈگری کا، 120 ڈگری کا، انبیاء کو جو ہے اس سے ڈبل آتا ہے، بہت زیادہ ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ جتنی تکلیف آپ کو بخار میں ہو رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ انبیاء کو ڈبل ہو رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ ان کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس لیے مصیبت بھی بڑی ہوتی ہے اور ثواب بھی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کبھی کسی کے اوپر مصیبت آئے، غم آئے، پریشانی آئے، تو یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے میری آزمائش لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو چھوٹ دیتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب کبھی مصیبت نہ آئے، کوئی غم والا معاملہ نہ ہو، تو پریشان ہو جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈھیل دینے لگ دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے وہ لوگ مصیبت نہ آنے پر پریشان ہوتے تھے، اور مصیبت آ جائے تو سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، معاملہ اب ٹھیک چل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ان کا طرز اور انداز تھا، اور ہمارا رویہ دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکل میں اور کیسی سخت تکلیف تھی موت کی، تو ذرا اس وقت کا آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب وہ غم یاد کریں گے، جو تکلیف یاد کریں گے، آپ سوچیں گے کہ اس تکلیف کے مقابلے میں تو میری تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کو یہ ہلکا محسوس ہوگا۔ پھر عین جب مصیبت کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، کہ اب آپ کو غم اس بات کا ہے کہ فلاں نعمت چھین لی گئی، فلاں چیز، میری جاب چلی گئی، میری بیوی چلی گئی، یا میرا گھر بیچنا پڑ گیا، میرا بزنس لاس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یا سوچ رہے ہیں کہ میں ایگزام میں فیل ہو گیا، تو اب یہ ڈپریشن کی ساری سیناریوز بن رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ نعمت مجھ سے گئی، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ میرے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ تو جب جو اللہ نے دی ہیں اس کو یاد کریں، جو اللہ نے لے لیا ہے اس کی فکر نہ کریں، اس کی تھی اس نے لے لی، ختم بات۔ اسی طرح اپنی قضاء اور قدر کو یاد کرنا، اپنی تقدیر کو یاد کرنا، تو اس سے بھی غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی تقدیر پر مکمل ایمان رکھتا ہے اس کو جو ہے غم اور تکلیف سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے، اسے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی، آپ کسی کو بلیم نہیں کریں گے، بھائی میری جاب گئی، یہ میرے مینیجر کی غلطی ہے، میری بیوی چلی گئی، غلطی اس کی ہے، میرے اولاد جو ہے مجھے چھوڑ کر گھر چلی گئی، اولاد میری نافرمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ یاد کریں گے کہ بھائی یہ جو مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، میرے نصیب میں تھی، اللہ نے پہلے سے ہی مقدر کر رکھا تھا، جب اللہ نے میرے لیے فیصلہ فرما دیا تو میں کسی کو کیوں بلیم کروں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کسی کو بلیم نہیں کریں گے اور آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نجات نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے نجات کی امید رکھیں، اور امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا معاملہ فرمائے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حدیث قدسی کے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا بندہ میرے تعلق سے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ یہ گمان کرتا ہے اللہ نے مجھ پر ظلم کیا اور اللہ میری تکلیف دور نہیں کرے گا، تو اللہ اس کی تکلیف دور نہیں کرے گا۔ اور اگر بندے کا گمان یہ ہے کہ اللہ مجھے پریشانی سے نجات دے دے گا، کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، بھلی اسباب نظر نہ ہو تو اللہ مدد کی صورتیں پیدا کر دے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا، آپ امید رکھیں اللہ مدد فرمائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسا آپ گمان رکھیں گے، اگر آپ کوئی گمان رکھتا ہے اللہ میری بخشش نہیں فرمائے گا، نہیں کرے گا، اس کی مرضی۔ اور اگر کوئی سوچتا ہے نہیں اللہ ضرور مجھے معاف کرے گا، تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔ تو آپ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، برد گمانی نہ کریں اللہ کے تعلق سے، تو آپ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے، اللہ ویسا آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، ٹھیک ہے؟
کسی کا گھر چلا گیا تو اگر آپ یہ گمان رکھیں گے جانے دو یہ چیز ہو سکتا ہے حقیر تھی، اللہ مجھے اس سے بہتر دینا چاہتا ہے اس لیے لے لیا، تو اللہ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا۔ کسی کی ٹو ویلر چوری ہو گئی، اب وہ غم زدہ ہو گیا کہ اللہ نے کیا مصیبت دے دی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹو ویلر کی مجھے شاید اب ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے کار دینا چاہتا ہے اس لیے ٹو ویلر گئی، جانے تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے کار دے گا اور پھر اللہ اسے وہ چیز دے دے گا۔ تو آپ سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اس مصیبت کے دور ہونے کی امید رکھیں۔ اور جب کبھی پریشانی ہو، بے چینی ہو، انزائٹی ہو، اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ آپ سوچیں وہ کیا غم ہوگا اور کیا پریشانی، کھانا نہیں، پانی نہیں، مچھلی کے پیٹ میں قید کی طرح ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اے رب کریم، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ اور یاد رکھیں ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، فوراً سوچیں کہ میں نے کچھ نہ کچھ گناہ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے پریشانی آئی، تو اللہ کے حضور استغفار کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، سچی پکی توبہ کریں۔ اور یہ تو توبہ کرنے کا موسم ہے، یہ تو شب قدر پانے کا موسم ہے، رمضان کا آخر عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا موسم ہے، تو اس میں کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں، پھر دیکھنا آپ کی پریشانیاں کیسی حل ہوتی ہیں، کیونکہ استغفار ایک ایسی نعمت ہے جس سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہمیشہ اپنی زبان پر یہ ورد رکھیں، جب کبھی کچھ بھی ہو جائے کہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں مجھے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو آپ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کو عطا کرتا جائے گا، زیادہ کرتا جائے گا۔ اور مخلوق سے شکایت نہ کریں، کیونکہ مخلوق کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بھی مصیبت خود بھی آتی ہے، تو جو خود مصیبت میں ہو وہ آپ کی مصیبت کیا دور کرے گا؟ اور دنیا میں ہر شخص مصیبت میں، تو لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنے سے وہ مصیبت دور ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ کے شکوے ہیں، آپ کی شکایتیں ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، مصلح بچھائیں، راتوں میں اٹھیں، تہجد میں اٹھیں، اللہ کے حضور سنائیں، آپ کے جو بھی گلے شکوے ہیں اللہ سے راز و نیاز کریں، ٹھیک ہے نا، اسے سنائیں نا، مخلوق کو کیوں سنائیں؟ آپ کا غم کوئی اچھے سے نہیں سن پائے گا، جتنا اللہ رب العزت آپ کے فیلنگ کو سمجھتا ہے کوئی اور سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اپنا غم جو ہے اس کے سامنے باتیں کر کر ہلکا کرے، راتوں میں اپنے رب سے اٹھ کر باتیں کرے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کو مصیبت نہیں ہے لیکن کوئی دوسرے شخص کو مصیبت ہے، اور آپ اس کو دیکھ کر یہ دعا کرتے ہیں، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یاد رکھیں جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑے گا، اللہ تعالیٰ وہ مصیبت اسے کبھی نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دعا کو یاد کر لیں، جس کسی کو مصیبت میں دیکھیں، کسی کو جاب کی مصیبت ہے اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مصیبت نہیں دے گا۔ کسی کو جسم کی بیماری کی تکلیف ہے، آپ اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بیماری نہیں دے گا۔ اس طرح سے جب کبھی کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو یہ دیکھ کر دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے اور حمد ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا ہوا ہے، اور اپنے فضل، اس نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا، اور بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے مجھ پر فضل فرمایا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصیبت کو اس تک پہنچنے نہیں دیتا۔ قرآن میں خود جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، کہ جو کچھ بھی مصیبت آپ تک پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ کسی کو جو ہے بلیم نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو بلیم کریں، کیونکہ یہ مصیبت آپ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں غصے کی حالت میں، ہم مصیبت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، ہر حالت میں شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حد سے تجاوز کرنے سے بچائے، ناانصافی اور ظلم کرنے سے بچائے، بد اخلاقی سے بچائے، غصہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں اور تکلیفوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔